बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मेरा सवाल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इकरार अहमद अब्बासी। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुहर्रमुल हराम की अहमियत। इस उन्वान पे मुहर्रमुल हराम की इस्लामी तारीख़ में क्या अहमियत है और मुहर्रमुल हराम का महीना जब आता है तो हमारे मुल्क में इस मुहर्रमुल हराम के महीने को किस तरह गुजारा जाता है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं हमारे निहायत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, सरपरस्त अहल सुन्नत वल जमात पाकिस्तान। मौलाना, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना, ये माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी तारीख़ में क्या अहमियत रखता है, इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को आगाह फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इकरार अब्बासी साहब आपका। मुहर्रमुल हराम का इस्लाम में अहमियत उसके नाम से ही मारूफ है। मुहर्रम हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। मुहर्रम का आगाज़ होता है तो इस्लामी साल का आगाज़ होता है। मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो पूरी दुनिया के अंदर मुराद रसूल सैयदना फ़ारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत हैं जिन्हें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबुव्वत वाले हाथ उठा करके अल्लाह से मांग करके लिया था। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर इब्न ख़त्ताब औ बिअमर इब्न हश्शाम। आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे तो आपको ये बात मिलेगी कि तमाम नबियों में एक नबी ऐसा है जिसे एक नबी ने नबुव्वत वाले हाथ उठा करके मांगा था, और तमाम दुनिया के आने वाले नबियों के उम्मतियों में एक वाहिद उम्मती ऐसा है जिसे मांगने वाला नबी है और मिलने वाला मुराद नबी है। नबियों में कौन से नबी? नबियों में जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब बैतुल्लाह की इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बैतुल्लाह की तामीर की जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बड़ी बात है कि बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। बाप और बेटे दो नबियों ने मिलकर के अल्लाह के घर की तामीर की, और वो जब तामीर मुकम्मल हो गई तो फिर उसके बाद वहीं बैठ कर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम दुआ के ऊपर आमीन कहने वाले हैं। आप ये देखें कि ये भी जिसका घर बनाया गया उसे बैतुल्लाह कहते हैं, बनाने वाला खलीलुल्लाह है और उसका मुआवन बनने वाला ज़बीहुल्लाह है। उन्होंने जब ये मुकम्मल कर लिया तो यूँ कहा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह, ये बनाना हमारा काम था, कबूल तो कर ले। आगे दुआएं हैं और दुआओं में आखिर में यूँ कहा, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन। ए अल्लाह, ये घर मैंने तेरा बना दिया, इसे आबाद करने के लिए एक अज़मत वाला, एक शान वाला, एक मर्तबे वाला, ये रसूलन का लफ्ज़ जो है ये लाम के ऊपर तनवीन है। अरब में कहते हैं अत्तनवीनु लित्ताज़ीम, यानी रसूल ऐसा ताज़ीम वाला है, उसका नाम आया तो लाम के ऊपर तनवीन दे करके बता दिया कि वो बड़ी अज़मतों वाला होगा। कितनी अज़मतों वाला होगा? मेराज की रात आएगी तो सातों आसमान उसके कदमों के नीचे होंगे, वो उससे भी बाला होगा। वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा था, और पूरी कायनात के पैगंबर, नबियों के नबी, नबियों के इमाम जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इब्राहीम की दुआ का समरा बन कर के आए। यूँ फरमा दिया, अना समरातु दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाबा इब्राहीम की दुआ का समरा हूँ। यानी हज़रत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद हैं। यकीनन। और ये नबी ने मांगा और नबी मिल गया, दरमियान में वक्फा पड़ा है। ये भी एक वक़्त लगा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सिलसिला है दरमियान में। बड़े बड़े इम्तिहानों से, आजमाइशों से पहले गुजरना पड़ा और फिर जा कर के वो दुआ का नतीजा सामने आया। इस अंदाज में तमाम नबियों के उम्मतियों में एक वाहिद उम्मती ऐसा है
جس کو ایک نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر کے لیا۔ میرے مطالعے کے مطابق یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو یقیناً کچھ ماننے والے آنے تھے، کچھ انکار کرنے والے آنے تھے۔ ماننے والا پہلے 1 2 3 4 5 10 15 20 39 تعداد ہو گئی۔ 39 تعداد پہ جب پہنچے تو کفر نبی کا راستہ روک رہا تھا، ہر انداز کی رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اس بات کو محسوس کیا تو بارگاہ الہی میں ایک دعا مانگ دی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب۔ اے اللہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے، یوں نہیں کہا مجھے اپنی ذات کے لیے، یوں کہا اعز الاسلام، اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کے شکوہ کے لیے، اسلام کو 4 دانگے عالم میں پھیلانے کے لیے مجھے خطاب کا بیٹا یا حشام کا بیٹا، 2 نام پیش کیے، بعمر ابن خطاب او بعامر ابن حشام، یا خطاب کا بیٹا دے دے یا حشام کا بیٹا دے دے۔ میں نے یہ بھی علماء کرام سے سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تبصرے کیے 2 نام کیوں دیے، دونوں کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں ایک کے پاس مال تھا، دوسرے کے پاس غیرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ٹیسٹ لیا، 2 نام جو پیش کر دیے۔ اگر ہمارے نبی یوں کہہ دیتے اللہ مجھے دونوں ہی دے دے تو دونوں ہی قدموں میں آ جانے تھے، یقینی بات ہے، نبی نے تو جب جو مانگا خدا نے دے دیا۔ لیکن یہ آنے والے وقت میں ایک سوال پیدا ہونا تھا، اس کا جواب پہلے ہی دے دیا گیا۔ 2 مانگے، اللہ نے دونوں کا ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ لے کر کے جس کے پاس مال تھا اسے مسترد کر دیا، اس لیے کہ مال کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ خراب بھی ہو جایا کرتے ہیں، غیرت کام آیا کرتی ہے۔ تو عمر کے پاس، خطاب کے بیٹے عمر کے پاس غیرت تھی، اللہ نے مال کو مسترد کر کے غیرت کو قبول کر کے اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے بٹھا دیا۔ اور عملی بات جو حضور نے فرمایا تھا اعز الاسلام بعمر بن خطاب، اسلام کی عزت کے لیے مانگا، تو جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا تو جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا نبی کا داخلہ بیت اللہ میں بند تھا، نبی کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ یہ آگے چل کر کے میں عرض کروں گا، جو پابندیاں آج لگتی ہیں اہل حق کے اوپر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پابندی تو جناب رسول اللہ اسلام کے آغاز سے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائی گئی تھی، نبی کا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو عمر نے جب کلمہ پڑھا، نماز کا وقت ہوا تو اذان گھر میں ہوئی، بیٹھ کر کے جہاں بیٹھے تھے اذان ہوئی، تو حضرت عمر نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان یہاں پہ کیوں ہے؟ سامنے بیت اللہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر تیری برادری مجھے ادھر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ یوں جب کہا تو خطاب کے بیٹے عمر غیرت والا تھا نا، اور ادھر نبی نے کہا تھا اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے، تو اسلام کی عزت کا پتہ چلنا تھا۔ عمر نے کہا اللہ کے رسول، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے آپ کا، عمر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب نماز بیت اللہ میں ہوگی، اب گھر میں نہیں ہوگی۔ تو تاریخ نے اس بات کو محفوظ کر لیا کہ حضرت عمر تلوار لے کر کے آگے آگے جا رہے تھے، پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والے جا رہے تھے، بیت اللہ میں داخلہ مل گیا۔ اعز الاسلام والمسلمین، اسلام کو اور مسلمانوں کو عمر کیا۔ مولانا محرم الحرام میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، اور محرم الحرام کی اہمیت، یعنی ان واقعات سے پہلے بھی محرم الحرام کی اہمیت تھی، تو محرم الحرام میں اور کون سے اہم واقعات ہوئے اور محرم الحرام کی اہمیت اس سے پہلے کیا تھی؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جو 4 مہینے محرم الحرام میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری دعاؤں کی قبولیت کے واقعات نبیوں کے ہیں، بہت سارے نبیوں کے اوپر بہت مشکل ترین وقت آئے ہیں، اور محرم الحرام آیا تو اس کی وجہ سے ان کے امتحانوں سے ان کو نجات ملی ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے وہ۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنا ہوگی کہ ایک طبقے نے محرم الحرام کو ایک خاص واقعے کے ساتھ منسوب کر دیا، اور اس کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بس محرم کا تعارف جو ہے
وہ اس وجہ سے ہے، وہ صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے، اور محرم کی کوئی وہ واقعہ کربلا، اس سے انکار نہیں ہے کہ تاریخ کا وہ نہایت ہی افسوسناک دردناک واقعہ ہے کہ کرب و بلا کے میدان میں نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں پیغمبر نے اپنی گود میں لے کر کے جس کی پرورش کی تھی، جس کے زبان مبارک کو اپنی نبوت والی زبان میں لے کر کے چوسا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے جسے حسین سے محبت ہے اسے مجھ سے محبت ہے۔ یہ بہت ساری ان کے محبت کے واقعات ہیں، لیکن اس کو منسوب کرنا کہ بس محرم میں یہی ایک واقعہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک جو محرم کے اندر تاثر دیا جاتا ہے، چاہے وہ ہمارا میڈیا جان بوجھ کر دیتا ہے یا انجانے میں دے رہا ہے، کہ محرم الحرام کا ایک تو یہ آپ نے فرمایا تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم کی اہمیت ہے، دوسرا اس میں یوں ایک محرم الحرام میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ایک مخصوص طبقے کے وہ امام ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دیکھیں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہونا یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ بہت بڑا نبی کا نواسہ، اور اس کی ماں کون ہے؟ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اسے کہا سیدہ شبابی اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر نبی کی گود میں جس نے پرورش پائی ہو، نبی نے جس کے ساتھ محبت کی ہو، نبی جو خطبہ دے رہے ہوں مسجد نبوی میں اور حسین ابن علی آگے سے آ جائیں تو حضور صحابہ کو کہیں راستہ چھوڑ دو اور آ جائیں تو اسے اپنے گود میں لے کر کے بٹھائیں، اور ادھر خطبہ جاری ہے، ادھر ان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور کبھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو صحابہ کو کہتے تھے، صحابہ تلاش کر کے لاؤ حسین کہاں ہے؟ یعنی حسین آنکھوں سے دور ہوتا تھا، نبی سے وہ جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، یہ آپ نے کہا کہ ایک طبقہ جس نے معروف کر دیا کہ حسین ہمارا ہے، حسین ایک طبقے کا نہیں ہے، حسین سب کا ہے۔ اگر حسین کو ایک طبقے کا کہا جائے گا تو اس کی عظمت میں کمی آ جائے گی۔ اس کی عظمت اس میں ہے کہ وہ سب کا ہو، کسی ایک کا نہ ہو۔ اور دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرتا ہو۔ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو خاندان نبوت سے محبت نہ کرتا ہو۔ حضرت حسن سے کرتے ہیں، حضرت حسین سے کرتے ہیں، حضرت علی سے کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا سے کرتے ہیں۔ خاندان نبوت سے یہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ ایک عنوان ہے مستقل۔ یوں کہنا کہ حسین ہمارا ہے، اس کا مطلب ہے باقیوں سے حسین کو دور کر دیا جائے۔ اہل سنت کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ اہل سنت بھی انہیں مظلوم سمجھتے ہیں اور شہید مظلوم ہیں، کربلا کے اندر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔ ایک سوال ہے اس موقع پہ کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پہ پوری دنیا میں اہل تشیع جلوس نکالتے ہیں، اہل سنت کے ہاں جلوسوں کا اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں، جلوس تو اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے جلوس کی۔ صحیح۔ اگر شہادتوں کے اوپر جلوس ہوں گے تو پھر سوال آ جائے گا، سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم یکم محرم کو شہید ہوئے، یہاں جلوس ہونا چاہیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کو زہر دیا تھا یہودیوں نے، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ زہر کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، وہ بھی شہادت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کھانے میں زہر دیا تھا، موت ان کی جو ہے وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اس کے اوپر بھی جلوس ہوگا، اس کے اوپر بھی جلوس ہوگا، حضرت عمر کی شہادت پہ جلوس ہوگا، پھر سیدنا عثمان غنی میرے خیال میں اسلامی تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ایسا باقی نہیں رہ جاتا جس میں کوئی بڑی شخصیت۔ اگر ہم جلوسوں میں لگ جائیں گے تو سارا سال جلوسوں کے اوپر ہی لگے رہیں گے۔ کسی سے محبت کا، عقیدت کا اظہار جلوس نہیں ہے۔ محبت و عقیدت کا اظہار یہ ہے جس شخصیت سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی زندگی کو دیکھیں وہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو کیا کہہ کر کے گیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور اہل بیت کے تمام افراد کے ساتھ محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. وہ نماز پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھتے ہیں. ان کے چہرے سنت کے مطابق تھے، الحمدللہ ہمارے چہرے سنت کے مطابق ہے. وہ قرآن کے حافظ تھے، ہم قرآن کے حافظ ہیں. وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وہ تراویح پڑھتے تھے، ہم تراویح پڑھتے ہیں. وہ زکوٰۃ دیتے تھے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اسلام کے جو احکامات جن کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا ہے، یہ ان سے محبت کا اظہار ہے. نہ یہ کہ سڑکوں کے اوپر نکل کر کے آ جاؤ، ہائے بائے کرو اور محبت کا اظہار کرو. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جب محرم آتا ہے تو محرم سے پہلے ایک خوف کی کیفیت پورے ملک پہ طاری ہو جاتی ہے، اور اس وقت تو حکومت کو بھی ہوش آتا ہے، حکومت امن کمیٹیاں بلاتی ہے، مختلف مسالک کے درمیان ہم آہنگی کے لیے بہت ساری وہ ٹیمیں بنتی ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں. اس کی ایک تو اس کی وجہ بتا دیں، دوسرا یہ بتائیں کہ محرم الحرام کی جو 9-10 تاریخ ہے پورے ملک کا پہیہ جام ہو جاتا ہے اس دن. کیا یہ جو جلوس نکلتے ہیں جو ملک کے پہیے کو جام کر دیتے ہیں، ان جلوسوں کا کوئی اور حل نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے لفظ کہا جلوسوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. جی. دوسرے نمبر پر میرا لفظ پھر یاد رکھیں، مہینہ حرمت والا ہے، بنا دیا ہے خوف والا. ہاں بہت اچھا جی. مہینہ تو حرمت والا ہے، خوش ہونا چاہیے تھا حرمت والے مہینے کے آنے کے اوپر. اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے، ہمیں اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، مبارکبادیں دینا چاہیے تھی. یہ کیا ہو گیا ہے کہ خوف پیدا ہو گیا، سوگ والے دن آ گئے ہیں، افسوس والے دن آ گئے ہیں، لوگوں نے لباس اپنے بدل لیے ہیں، ہاں جی، پاؤں سے جوتے اتار دیے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات آ گئی ہیں. یہ محرم کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روح کے خلاف یہ اعمال ہیں جو ہو رہے ہیں. محرم الحرام میں اور بھی واقعات ہیں. یہ سیدنا فاروق اعظم اور حضرت حسین ابن علی نہیں، تاریخ کے بہت سارے واقعات ہیں. وقت نہیں کہ میں اس کی نشاندہی کروں، ورنہ اس کے اوپر بہت وقت لگے گا. میرا تو سوال یہ ہے کہ کوئی اگر حضرت حسین ابن علی سے محبت کا اظہار کرتا، میں بھی محبت کا اظہار کرتا ہوں، میں جلسہ کرتا ہوں. میں جلسہ شہادت حسین ہمارے ہاں ایک عنوان ہے. ہم جلسہ کرتے ہیں، مسجد میں ہوتا ہے، کسی ادارے میں ہوتا ہے، چار دیواری میں ہوتا ہے، کسی چوک میں ہوتا ہے، کسی شاہراہ کے اوپر ہوتا ہے. تو جو حضرات علماء کرام تشریف لاتے ہیں وہ حضرت حسین ابن علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں. شہادت چونکہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کی وجہ سے شہید کی عظمت کو سلام کیا جاتا ہے. تو یہ تو سارے ہی بیان کرتے ہیں. یہ ایک طبقہ جس کی وجہ سے میں یہ لفظ یوں کہنا چاہوں گا، دیکھیں اسلام کے 12 مہینے ہیں، باقی مہینوں میں خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ باقی مہینوں میں گورنمنٹ کو امن کمیٹیاں کیوں نہیں یاد آتی؟ باقی مہینوں کے اندر امن کمیٹیوں کے اجلاس کیوں نہیں آتے؟ باقی مہینوں کے اندر کشمیر، افغانستان اور انڈیا یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ محرم میں کیوں نظر آتا ہے؟ ہاں جی، مجھے پتہ ہے، میں چونکہ خود اجلاسوں کا حصہ ہوں، ایس ایچ او سے لے کر صدر مملکت تک، وزیر اعظم تک جو بیٹھتا ہے وہ ایک ہی بات، جی محرم آ گیا، خیال کرنا، جی ادھر انڈیا ہے، ادھر کشمیر ہے، ادھر افغانستان ہے. اللہ کے بندو، یہ باقی مہینوں میں تمہیں کیوں نہیں نظر آیا؟ اس مہینے میں یہ کیوں نظر آ گیا ہے؟ تو کیا میں یوں نہ کہہ لوں کہ یہ گورنمنٹ کی تقسیم ہے؟ ہمارے تو 12 مہینے ہمارے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے تقسیم کر کے محرم اہل تشیع کے کھاتے میں ڈال دیا ہے اور باقی مہینے اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیے ہیں. تو میں بڑی خوشی کے ساتھ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ جملہ بولتا ہوں کہ جو مہینے ہمارے حصے میں ڈالے ان میں کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، ان میں کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے، کسی کو بازار بند نہیں کرنا پڑتا، کسی کو دکان بند نہیں کرنا پڑتی، کسی کو کوئی خوف نہیں. بس جو ہی محرم آیا سارے یوں ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، جی بازار بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، دکانیں بند شروع ہونی ہوتی ہیں. کسی دفتر میں جاؤ، ایس ایچ او سے لے کر صدر، وزیر اعظم تک، گورنمنٹ کے کسی دفتر میں کوئی کام کے لیے جاتا ہے، آگے سے بیٹھا ہوا صاحب کہتے ہیں جی محرم کا مہینہ ہے، ابھی کوئی کام نہیں. اس کا مطلب ہے یارو یہ سارے تم ایک کام کے اوپر لگ گئے، کیا ہے یہ عنوان ہے کیا؟ اس کے اوپر تم کیوں لگ گئے ہو؟
گورنمنٹ جو ہمارا ملک جو ہے وہ غریب ملک ہے، وہاں کے رہنے والے خون پسینے کی کمائی سے اس ملک کی ترقی کرتے ہیں، اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، اس غریب ملک کا اربوں روپیہ ان جلوسوں کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ جلوس میں 50 آدمی ہوتے ہیں، 200 آدمی اس کے اوپر نگرانی کے لیے ہوتے ہیں۔ کئی شہروں میں کرفیو کا سماں پیدا ہو جاتا ہے، کئی شہروں میں 9-10 محرم پورا شہر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن کراچی بند ہو جائے تو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو یوں نقصان ہو گیا، اور دوسرا یہ پوری گورنمنٹ اس کے اوپر لگ گئی، یوں نقصان ہو گیا۔ غریب ملک کا اتنا بڑا نقصان ہوا، معاشی لحاظ سے ملک تباہ ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہی پیسہ اس غریب ملک میں سڑکوں کے اوپر لگایا جائے، ہسپتالوں کے اوپر لگایا جائے، تعلیمی درسگاہوں کے اوپر لگایا جائے، غریبوں کی غربت ختم کرنے کے اوپر لگایا جائے، پسماندہ علاقوں کی پسماندگی ختم کرنے کے لیے یہ خرچ کیا جائے، تو اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ مولانا، ان جلوسوں کو مذہبی عقیدت کے نام پر نکالا جاتا ہے اور اسے عبادت سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ میرے خیال میں میں تو عبادت نہیں کہوں گا، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں شاید وہ بھی نہ اس کو عبادت کہیں، عبادت ان کے ہاں بھی شاید نہیں ہوگا۔ اور میں اگلا جملہ کہہ دوں، عبادت جو ہے وہ مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو نماز پڑھنے کے لیے ہم بازار میں تو نہیں جاتے، سڑک پہ تو نہیں جاتے، چوک میں تو نہیں جاتے، ہر شہر میں مسجدیں بنی ہیں، ہر محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے، دیوبندیوں کی ہے، بریلویوں کی ہے، اہل حدیثوں کی ہے تو مسجد ہے، مسجدیں بنائی ہوئی ہے، ہر مسجد کے اندر ہم جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا، میں یوں کہتا ہوں کہ عبادت اسی نماز کے لیے جس کے عبادت ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، کسی کو شک نہیں ہے۔ میں لاہور شہر ہے، لاہور کا کوئی معروف بازار ہو، اردو بازار ہو، انارکلی ہو، میں وہاں جا کر کے دوپہر کے وقت سڑک کے اوپر چٹائیاں بچھانا شروع کر دوں تو مجھے ایک آدمی پوچھے گا، مولانا صاحب خیریت ہے، یہاں چٹائیاں کیوں بچھاتے ہو؟ میں انہیں کہوں گا بھئی ہم نے نماز کی جماعت ادھر کرانی ہے۔ وہ کہے گا مولانا صاحب وہ مسجد ہے، ادھر کس لیے؟ میں کہوں گا یار آپ کی دکان کے قریب ہم آ گئے ہیں، آپ کا وقت بچ جائے گا، یہاں آپ کو قریب ہی نماز پڑھا دیں، یہاں سے فارغ ہو جاؤ، بس دکان پہ چلے جاؤ، دکان پہ اٹھو، ادھر آؤ، ادھر سے ادھر جاؤ۔ وہ مجھے پھر کہے گا مولانا صاحب وہاں وضو کا انتظام ہوتا ہے، استنجے کا انتظام ہوتا ہے، یہ بھی پہلے اس کا حصہ ہے، تو وہاں جا کر یہاں کیا کریں گے، یہاں نہ وضو کا نہ یہ کا۔ تو میں پھر جب کہوں گا یار آپ کے لیے میں نے کیا ہے، تو ایک سادہ سا آدمی مجھے یوں کہہ دے گا مولانا صاحب لگتا ہے آپ عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ شرارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سادہ سا آدمی میری اس عبادت کو، جس کے عبادت ہونے میں شک نہیں ہے، اس کو شرارت کہہ دے گا، اس لیے کہ میں اس جگہ پہ آیا ہوں جس کو شرارت کہا جاتا ہے۔ اور جس کو عبادت شاید وہ تب کبھی نہ کہتا ہو، اور نہیں کہتا میرے خیال میں وہ بھی، تو عبادت خانے میں ہوتی ہے، عبادت سڑکوں پہ نہیں ہوا کرتی۔ سڑکوں کے اوپر جلوس ہوتے ہیں، احتجاجی جلوس ہوا کرتے ہیں، اور احتجاجی جلوسوں کا رزلٹ کیا آیا کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پھر بازار بند ہوتے ہیں۔ کسی جلوس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، لاٹھی چارج ہو گیا، کوئی اور دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، کتنی جانیں چلی جایا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن بازار بند ہوگا، پھر تجارتی لحاظ سے کتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ جلوس جو ہیں، جلوسوں سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ ان جلوسوں کا مالی نقصان اپنی جگہ، جو پورے ملک کی ایک مشینری پوری مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، بازار بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن مذہبی طور پہ بھی تو ان کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ تقریباً ہر سال پورے ملک میں کوئی نہ کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ کئی افراد اہل سنت کے اور اہل تشیع کے مارے جاتے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ حل بہتر نہیں ہے کہ ان جلوسوں کو محدود کر دیا جائے؟ میں نے تو گورنمنٹ کے ذمہ داروں کی موجودگی میں کئی مرتبہ یوں بھی کہا ہے کہ یہ جو ہمیں کہتے ہو نا محرم میں انڈیا، افغانستان، کشمیر، یہ جو ڈراتے ہو، یہ جلوس سڑکوں پہ لاتے کیوں ہو؟ سارے ملک کے جلوس بازاروں میں ہیں، چوکوں میں ہیں، اور انڈیا اگر حملہ کر دے تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو بہتر نہیں ہے
کہ ان کو چار دیواریوں کے اندر محدود کر دیا جائے تاکہ دشمن بھی ایسا حملہ نہ کر سکے اور کوئی نقصان نہ ہو سکے. اور میرے خیال میں اہل سنت کو کسی جگہ اس چیز پہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر ان کو محدود کر دیا جائے. کسی کو کیا اعتراض ہے؟ میں اپنے گھر کے اندر رہ کر کے جو مرضی کروں، کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے گھر کے آگے آ کر کے کوئی کام کو میرے عقیدے کے خلاف کرے تو مجھے اس کے اوپر تکلیف ہوگی. یہ شرارت ہوا کرتی ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا اگر جلوس جو ہیں اگر کسی کے عبادت بھی ہیں تو عبادت کو عبادت خانوں تک اگر گورنمنٹ محدود کر دے تو ایمانداری سے ملک کا بہت بڑا سرمایہ جو بے جا اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے وہ بچ جائے گا اور ملک بھی محفوظ رہے گا، لوگوں کی جانیں بھی بچ جائیں گی. مولانا آپ نے فرمایا کہ جلوسوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایام وفات یا ایام شہادت پہ مختلف شہروں میں جلوس نکالتی ہے. آج کل بھی جلوس نکالے جا رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پہ. تو آپ بھی جلوس نکالتے ہیں، پھر آپ کے جلوس میں اور ان کے جلوسوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کے جلوسوں کی کیا اسلام میں کوئی اہمیت ہے؟ دیکھیں میں بڑی وضاحت کر دوں عباسی صاحب. جی ہم نے کبھی بھی جلوس کو عبادت سمجھ کر کے نہیں کیا. صحیح. یہ میں وضاحت کر دوں. ہمارے جلوس مطالباتی جلوس ہوتے ہیں. جی. مطالبہ یہ ہوتا ہے حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اسلام کی بنیاد ہیں. جی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے ایام شہادت اور وفات آتے ہیں تو ملک میں سرکاری طور پر چھٹی ہونی چاہیے اور میڈیا کے اوپر ان کا تذکرہ ہو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہماری بنیاد کیا ہے. جی. ہم یہ مطالبہ لے کر کے جاتے ہیں. ہمارے مطالباتی جلوس کے اوپر کوئی مثال نہیں آپ پیش کر سکیں گے کہ کوئی بازار بند ہوا ہو، کوئی شہر بند ہوا ہو. ہم نے کبھی ہم اس روٹ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس سے ہم اپنا مطالبہ تو گورنمنٹ کے سامنے انتظامیہ کے سامنے رکھ سکیں، بازار متاثر نہ ہو سکے، کاروبار متاثر نہ ہو سکے. اور آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ہمارے جلوسوں کے ہوتے ہوئے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہو اور نقصان ہوا ہو. یہ بھی نہیں ہوا. اور یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا بڑی خوشی کی بات ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے گزشتہ سال اور پیوستہ سال وہاں پر انہوں نے اعلان کر دیا، ہمارا مطالبہ انہوں نے مان لیا. انہوں نے کہا جی آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم نے کہا جی چھٹی کر دو، ہمارا مطالبہ مان لو، ہم جلوس ختم کر دیں گے. تو ہم نے یوں کہا، انہوں نے کہا جی ہم چھٹی کر دیتے ہیں. انہوں نے چھٹی کر دی، ہم نے جلوس ختم کر دیا. اسی انداز میں گزشتہ سال کراچی میں ہوا. کراچی میں وہاں صوبائی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ جلوس نکالتے ہیں، شہر کا نقصان ہوتا ہے. ہم نے کہا جی ہماری بات مان لو تم. انہوں نے کہا کیا ہے؟ ہم نے کہا چھٹی کر دو. انہوں نے کہا ہم چھٹی کر دیتے ہیں جی. انہوں نے چھٹی کر دی، ہم نے جلوس ختم کر دیا. تو ہم تو مطالبہ کرنے کے لیے، مطالبات کے لیے جلوس ہوا کرتے ہیں. لوگ لے کر کے آتے ہیں، کوئی سنتا ہے مطالبہ مان لیا، سب گھر کو چلے جاتے ہیں. ہمارا تو سادہ سا مطالبہ ہے، ایک تو عبادت نہیں ہے. مولانا آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، معذرت. آپ نے درمیان میں فرمایا تھا کہ جب چھٹی ہوتی ہے یا بازار بند ہوتے ہیں تو ملک کی اکانومی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. اور تو آپ بھی جب کسی ایک صحابی رسول کے یوم شہادت یا یوم وفات پہ چھٹی کرواتے ہیں تو اس دن بھی تو ملک کی اکانومی متاثر ہوتی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بازار بند ہوں. جی. میرا یہ مطالبہ نہیں ہے. جی. چھٹی سے مراد یہ ہے کہ سرکاری طور پر جب چھٹی ہوگی جی. تو ایک بچہ سکول میں جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اگرچہ ابھی ہے، وہ سکول میں چھٹی ہے. یہ بچہ جب جائے گا نا، گھر سے باہر نکلے گا، اس سے کوئی پوچھے گا بیٹے آج سکول نہیں گئے، وہ کہے گا آج سیدنا صدیق اکبر کا یوم وفات ہے. آج سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے، اس لیے ان کی وجہ سے ہمارے سکول میں چھٹی ہے. تو ہم اسلام کی وہ تعلیمات، وہ مشاہیر اسلام جو ہیں ان کی نام کو عام کرنے کے لیے اس لیے یہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی اس لیے کرتے ہیں، دیکھیں نا پاکستان میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ولادت اور وفات پر چھٹی ہوتی ہے. حکیم الامت حضرت علامہ اقبال کی ولادت اور وفات پہ چھٹی ہوتی ہے. تو ہم اس کو عنوان بنا کر کے یوں کہتے ہیں کہ وہ بانی پاکستان. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی شخصیت کی اہمیت کو منوانا ہے
تو اس شخصیت کے یوم وفات پہ یا یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں اس چیز کو تسلیم کر لیا گیا گویا. جی تو اور جب یہ ہو جائے گا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے بازار بند کروانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے تجارت کو نقصان پہنچانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے معاشی لحاظ سے ملک کو نقصان پہنچانے کی. اگلی بات بھی میں آپ سے اس انداز میں کرتا ہوں. میں نے گورنمنٹ کے بڑے بڑے اجلاسوں میں شریک ہوتا رہا ہوں. جی. میں نے ان میں اپنی طرف سے یہ آفر کی کہ اہل سنت ملک کی بڑی اکثریتی آبادی ہے. جی. آپ پابندی کا فیصلہ کریں, میں قبول کروں گا. آپ کہیں آج کے بعد آپ کا جلسہ چوک میں نہیں ہوگا, میں قبول کروں گا باوجود اکثریت کے. جی. آپ کہیں کہ روڈ کے اوپر آپ نے نہیں آنا ہوگا, میں آپ کے قانون کا احترام کروں گا, آپ کی پابندی کو قبول کروں گا. جی. آپ مجھے کہیں آپ اپنے گھر میں, آپ اپنی مسجد میں, اپنی کسی چار دیواری کے اندر یہ کام کریں تو میں خوشی کے ساتھ اسے قبول کر لوں گا. یہ میں اس وقت کہتا ہوں جب ایک طبقہ جو اقلیت میں ہے جی. وہ ساری ملک کی سڑکوں کے اوپر نکل کر کے آ جاتا ہے, ملک کو بلاک کر دیتا ہے اور اکثریت کے بازاروں میں, دکانوں پر اور گھروں کے سامنے چلتا ہے, تو یقیناً انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا طبقہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آ کر کے یوں کر رہا ہے تو مجھے کہنا ہوتا ہے, پھر یہ آتا ہے تو مجھے بھی آنے دو. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ ہم تو کہتے ہیں ہمیں بھی بند کر دو, انہیں بھی بند کر دو, سب کو اپنا کام کرنے دو, جس نے عبادت کرنی ہے وہ اپنی عبادت خانے میں کرے. بہت اچھے مولانا, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اپنی اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم, بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی. آج ہم گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کے ساتھ, اور موضوع تھا ہمارا محرم الحرام کی اہمیت. محرم الحرام میں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کچھ ایسے حالات اور واقعات بن جاتے ہیں جس پہ گفتگو کا ہمارا سلسلہ جاری تھا. مولانا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سامعین کو, ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ محرم الحرام میں جو میڈیا کا کردار ہوتا ہے پاکستان میں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ بھی بڑے افسوس کے ساتھ آپ نے چبھتا سا سوال کر لیا ہے, اور شاید میرے جواب سے کئیوں کو تکلیف ہو جائے. میڈیا یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی ایک خاص طبقے کا ہوتا ہے. صحیح. وہ بھی یوں بنا کر کے پورا میڈیا یوں ہوتا ہے کہ بس کربلا کا ایک واقعہ ہو گیا ہے اور ساری دنیا کو اس کے اوپر لگایا ہوا ہے. یقیناً میں نے کہا کہ اہل سنت پوری دنیا کے نواسہ رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن محبت کا انداز بھی تو کوئی ہونا چاہیے. تو اور میڈیا جو ہے یہ تو ایک عنوان ایسا ہے, اسے چاہیے کہ ایسا انداز اختیار کرے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, یہ مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرے, نہ یہ کہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جائے. پاکستان میں تو ہر سال محرم میں میڈیا کے اوپر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کی وجہ سے پورے ملک کی نہیں دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا گزشتہ سال کچھ لوگوں کے خلاف FIRیں ہوئی ہیں, اور ایسا بھی ہوا کہ انہیں میڈیا سے باضابطہ ہٹا دیا گیا, پیمرا نے اس کے اوپر نوٹس لیا. تو میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کا ایک کردار ہونا چاہیے, میڈیا کو کبھی ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے, اور میڈیا کو کبھی ایسا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں. وہ مسائل حل کرنے کے لیے تو آئیں, مسائل پیدا کرنے کے لیے انہیں نہیں آنا چاہیے. اس لیے میڈیا سب کا ہے اور اسے سب کا ہی رہنا چاہیے. میڈیا پہ ہم نے دیکھا بہت سارے ذاکرین ایسے آتے ہیں جو ہمارے قومی میڈیا پہ آتے ہیں, اور وہاں آ کر ایسی زبان بس اوقات استعمال کر جاتے ہیں جو دوسروں کے عقیدے کے سراسر خلاف ہوتی ہے, تاکہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں توہین تک کر دیتے ہیں. کیا آپ ایک بہت بڑی جماعت کے امیر سرپرست ہونے کی حیثیت سے آپ نے میڈیا پہ اس طرح کی نظر رکھی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس اس طرح کا کوئی میڈیا سینٹر ہے کہ آپ ان لوگوں کی حرکات سکنات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں قرار عباسی صاحب, یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے. جی.
اگر گورنمنٹ یہ ذمہ داری نبھائے جی تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہ جو اختلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے فسادات جنم لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے گورنمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. گورنمنٹ نے ایک طبقے کو آزاد چھوڑا ہوا ہے جی اور دوسرے کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جہاں کہیں حضرات صحابہ کرام کے اوپر تبرہ ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، اہل سنت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو میں لاکھ کسی کو منع کر لوں، کون میری بات اس وقت سنتا ہے؟ وہ ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، نوجوان چھلانگے لگاتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر فسادات ہو جاتے ہیں، پھر گورنمنٹ کے لیے مسائل، پھر کہتی ہے جی مہربانی کرو جی اس کو روکو، اس کو روکو. تو پہلے تو گورنمنٹ کو اس کے لیے ایک ضابطہ بنانا چاہیے پوری میڈیا کے لیے، کہ میڈیا کے مسجد میں تو پابندی لگاتے ہیں، جی سپیکر چلانے کی اجازت نہیں ہے، جی مسجد میں بیٹھنے والے مولانا صاحب کے اوپر پابندی ہے، اختلافی بات نہیں تو ہم نے کرنی. اس کا تو ایک محدود سا دائرہ ہے، اس کو تو اس محدود دائرے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. اور میڈیا وہ سکرین کے اوپر بیٹھنے والا آدمی پورے ملک کو نہیں پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر کھلی اجازت دے دی جائے کہ تم جو چاہو کرو، تو وہ پھر ایک شہر میں فساد نہیں ہوتا، وہ ملک میں ہوتا ہے، ملک سے باہر نکلتا ہے، باہر کی دنیا کے میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے میں اپنی ذمہ داری کی بجائے میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے اور پہلے ضابطہ بنانا چاہیے، اور اس ضابطے کی خلاف ورزی جو کرتا ہے قانون کی شکل میں اس کی گرفت ہونی چاہیے. وہ سنی ہو تب بھی، وہ شیعہ ہو تب بھی. جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار، ہمارے اہل سنت والجماعت، یہ میں عباسی صاحب وضاحت کر دوں، یہ بھی ایک کسی نے نامعلوم کیوں تقسیم کر دی ہے کہ صحابہ ان کے ہیں، اہل بیت ان کے ہیں. صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ہماری ایک آنکھ کا نور اگر صحابہ ہیں تو دوسری آنکھ کا نور حضرات اہل بیت اطہار ہیں. ہم تو کسی ایک کے انکار کی وجہ سے اپنا ایمان جو ہے ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس لیے یہ بھی وضاحت میں ضرور کر دوں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. کوئی حضرات صحابہ کرام کی توہین کرے تب بھی، کوئی حضرات اہل بیت اطہار کی توہین کرے تب بھی، ان دونوں کے خلاف قانون حرکت میں آنی چاہیے. یہ مجھے خوشی ہے، میں خوشی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. گورنمنٹ ہماری اگرچہ کوئی زیادتیاں ہمارے ساتھ کر رہی ہے، ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ، ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ، ہمارے کارکنان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. بڑی تعداد میں یہ ایکشن پلان کی وجہ سے انہیں پکڑا ہوا ہے اور نجائز مقدمات بنائے ہوئے ہیں، فرضی ایف آئی آریں ہیں، فرضی ایف آئی آروں کے اوپر سزائیں سنائی گئی ہیں. یہ میں اپنی مظلومیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت سارے واقعات ہیں، کچھ ہمارے ذمہ دار لاپتہ ہیں، کئی مہینے گزر گئے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ان کے ماں والدین ہیں، پریشان ہیں، بچے ہیں پریشان ہیں، ہم خود پریشان ہیں ایمانداری سے. تو میں دہشت گردی سے کبھی ہمارا تعلق نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی وساطت سے بھی میں چیلنج کر کے یہ بات کہتا ہوں، میری جماعت کا دہشت گردی سے نہ کبھی تعلق تھا، نہ ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا. کوئی ثابت کر دے، میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں. دہشت گردوں کو کرو ختم تم، دہشت گردی کا کرو خاتمہ تم، ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے قانون ایک کے لیے حرکت میں آتا ہے دوسرے کے لیے بھی اسی انداز میں، یہاں جانبداری نہیں ہونی چاہیے، غیر جانبدار ہو کر کے. تو میرا موقف یہ ہے کہ جو توہین کرتا ہے وہ صحابہ کرام کی ہو تب بھی، وہ اہل بیت اطہار کی ہو تب بھی، قانون کی شکل میں اگر اس کی گرفت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ملک سے ایک حد تک جو شیعہ سنی عنوان پہ فساد ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. مولانا آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت مظلوم ہے اور بہت سارے ناجائز مقدمات بنائے گئے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور سندھ میں بہت سارے اس طرح کے جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں. کیا ان جعلی پولیس مقابلوں میں آپ کی جماعت بھی متاثر ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اس زد میں بھی ہمارے کچھ لوگ آئے ہیں. جی میں پھر کہنا چاہوں گا کہ جس ملک میں قانون ہے جی وہاں قانون ہی استعمال ہونا چاہیے. جی جنگل کا قانون نہیں آنا چاہیے. جی عدالت کے ہوتے ہوئے جنگل کا قانون آئے گا تو پھر مسائل میں اضافہ ہوگا، مسائل میں
کمی نہیں ہوا کرتی۔ اور گورنمنٹ کے ذمہ دار جب وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں گے پھر عوام کو کیسے کہیں گے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے؟ تو جب ملک میں عدالتی نظام ہے، ایک آدمی نے جرم کیا ہے، اس کو عدالت میں پیش کر کے اس کا جرم ثابت کر دو، عدالت اسے سزا دے دے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو عدالت سزائے موت سناتی ہے پھر اس کو تختہ اعدام پہ چڑھایا جاتا ہے؟ کبھی کسی نے احتجاج کیا اس کے اوپر؟ کبھی جلوس نکلا؟ کبھی کسی نے دھرنا دیا؟ کبھی نہیں اس کے اوپر۔ کبھی وہ سارے کہتے ہیں جی اس نے اس کا مارا تھا، اب قانون کا سہارا آیا، قانون نے اس کو سزا دے دی ہے۔ کبھی اس کے اوپر نہیں ہوا۔ جب قانون خود غلط اس کا استعمال ہوگا تو مسائل ختم ہونے کی بجائے قانون اس میں اضافہ ہوگا۔ تو مولوی اس حوالے سے آپ کوئی خود قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں جو آپ پہ مظالم ہیں، آپ کے کارکنوں پہ مظالم ہیں، جعلی پولیس مقابلے ہیں، یا اس نوعیت کی جو دیگر غائب ہیں بہت سارے کارکن آپ کے؟ ہم لگے رہتے ہیں، یہی ہمارے پاس اسباب کے درجے میں یہ گورنمنٹ کے دفاتر سرکاری لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، دستخط دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات سنا دوں، یہ گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے کیا ہے، یہ بھی نہیں دیکھا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ پورے پنجاب میں ایف آئی آروں کا ایک ہی عنوان ہے، پورے پنجاب میں ایک ہی مخبر ملا ہوا ہے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہوا کہ سارے ایک ہی عنوان پہ تقریر کریں سارے ملک میں؟ ہاں جی، سڑک پہ کھڑے ہو کر کے بیان کر رہا ہے جی اس کے پاس 25 لوگ تھے، اگلے شہر میں بھی 25 لوگ تھے، تیسرے شہر میں بھی 25 لوگ تھے۔ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ 25 یہ کوئی تعداد مقررہ ہے کہ یہ ہیں، اور مخبر خاص نے اطلاع دی ہے، مخبر بھی ایک ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیمیٹڈ ایک ایف آئی آر ہے جو ہر ایک کے اوپر جی ہے۔ اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ لاہور کے نزدیک ایک ضلع ہے ننکانہ، ننکانہ کے ضلع میں ایک نوجوان پکڑا جس کا تعلق اہل تشیع سے تھا، واقعتاً اہل تشیع تھا۔ اس کو پکڑا تو ایف آئی آر جو اس کے خلاف دی اس میں اس کو سپاہی صحابہ کا کارکن شو کر دیا اور اس پہ لکھا کہ یہ چوک میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا سپاہی صحابہ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤں گا، شیعہ سے جنگ جاری رہے گی، جب تک ایک شیعہ باقی ہے اس وقت تک ان سے اعلان جنگ رہے گا۔ اور وہ شیعہ ہے اور تقریر اس کی یہ ہے۔ وہ ضمانت کے لیے عدالت میں گیا تو وہ قمیض اتار کر کے کھڑا ہو گیا جج صاحب کے سامنے، جی مجھے دیکھ لو میں کون ہوں۔ یعنی وہ ماتم سے اپنے جسم کے زخم دکھا رہا تھا، میں تو شیعہ ہوں اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے۔ میں نے وہ ایف آئی آر پنجاب کی آئی جی کو دکھائی، میں نے کہا جی یہ آپ کا محکمہ ہے، یہ دیکھ لیں، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کریں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں جرم کرنے والے کو پکڑو، جس نے جرم کیا ہے اس کو جرم کے مطابق سزا دو۔ جب بے گناہوں کو پکڑا جائے گا، بے گناہوں کو لاپتہ کیا جائے گا، بے گناہوں کو کہ کئی ماہ تک جیلوں میں رکھا جائے گا، لاپتہ کیا جائے گا، یہ جب باہر آئیں گے یہ پھر میرے جیسے شریف آدمی کی بات مانیں گے جس نے منتیں کر کر کے ہاں جی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا خدا کے لیے یہ ملک ہمارا ہے، خدا کے لیے بچ جاؤ اس سے، ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ہم نے اس ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر کے جن نوجوانوں کو کنٹرول کیا، اب انہی کو پکڑ کر کے جب جیلوں میں ڈالا جائے گا، لاپتہ کیا جائے گا، جب وہ سال گزار کر کے باہر آئیں گے، کل وہ کچھ کریں گے، میں ان کی محنت کروں گا، وہ میری بات مانیں گے، وہ مجھے چھوڑ دیں گے اور میرے بجائے وہ کسی غلط راستے کا انتخاب کریں گے، اور وہ غلط راستے پہ جا کر کے جو کرے گا اس کے ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، اس کے ذمہ دار گورنمنٹ۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی مولانا۔ اس وقت دنیا دو بیلٹوں میں تقسیم ہو چکی ہے، یعنی اسلام کے دعوے دار دو بیلٹوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، شیعہ بیلٹ اور سنی بیلٹ، اور شیعہ بیلٹ جو ہے اس کی پوری سربراہی ایران کر رہا ہے، اور سنی جو بیلٹ ہے اس کی سربراہی سعودیہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے جھنڈے تلے بہت سارے ممالک جمع ہو رہے ہیں۔ تو اس عنوان پہ ہر ایک اپنے آپ کو یعنی بالادستی کے لیے کوشاں ہے ہر ایک۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایران اور سعودیہ کی یہ اگر مداخلت ہے تو اس کے پاکستان پہ اور ارد گرد کے حالات پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ پہلے تو میں عباسی صاحب آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ نے کہا دو بیلٹ بن چکے ہیں، ایک ایران ہے ایک سعودیہ ہے، ایک کی سرپرستی ایران کر رہا ہے ایک سرپرستی سعودیہ کر رہا ہے۔ چونکہ اعلی تشیع کے مقابلے میں باضابطہ جماعت جو ہے وہ ہماری ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ سعودیہ ہماری سرپرستی کر رہا ہے، مجھے تو کبھی سعودیہ نظر نہیں آیا
کہ سعودیہ نے ہمارے ساتھ کسی جگہ کے اوپر تعاون کیا ہو، جی کسی جگہ کے اوپر ہمارے لیے دو لفظ ہی اچھے بولے ہوں، کہیں ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہو۔ لیکن مولانا آپ پہ یہ الزام تو ہے کہ سعودی گورنمنٹ کا ہاتھ ہے آپ کے اوپر اور آپ کی جماعت کو سعودی گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ تو الزام ہوتا ہے، وہ تو بہتان ہوتا ہے، کوئی ثابت کرے۔ آج تک ہم نے کبھی سعودیہ، اور میں بڑے واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمارا ملک آزاد ہے، آزاد مملکت میں کسی کی مداخلت جو ہے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، وہ ایران کی ہو تب بھی، وہ سعودیہ کی ہو تب بھی۔ بہت خوب۔ ہمارا ملک آزاد ہے، ہم آزاد حیثیت میں وہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے پہلا نمبر اپنا ملک ہے۔ جہاں تک سعودیہ کی بات ہے، وہ بات بھی میں وضاحت سے کہنا چاہوں گا، سعودی عرب سے ہمارا کوئی رشتہ جو ہے وہ سیاسی رشتہ نہیں ہے۔ سعودی عرب سے ہماری محبت کسی مفادات کی نہیں ہے، سعودی عرب سے ہمارا ایمان کا ایک رشتہ ہے۔ وہ رشتہ وہ صرف پاکستان کا نہیں، وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ وہ وجہ ہے حرمین شریفین۔ حرمین شریفین سے محبت پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، ہم پاکستان کے لوگ بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہاں کے حکمرانوں کے ساتھ اگر کبھی ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ ملک ہیں، بادشاہ ہیں، اس لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں خادم الحرمین الشریفین۔ اور یہ صرف ان کا لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ لکھتے ہیں، حاجی صاحبان، عمرہ کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے جو آتے ہیں بیت اللہ میں اور مدینہ منورہ میں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو انتظامات حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے انہوں نے کیے ہوتے ہیں، سارے کہہ کر کے جاتے ہیں کہ واقعی یہ خادم الحرمین شریفین ہے۔ مولانا آپ کا بہت شکریہ، یہاں پر ہمارا وقت مکمل ہوا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے ہمارے محترم جناب مولانا محمد احمد لدھیانوی، جو سرپرست ہیں اہل سنت والجماعت پاکستان کے۔ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ محرم الحرام اور باقی سارے مہینے بھی امن کے ساتھ ہمارے ملک میں گزریں، اور ہم اپنے ملک میں امن دیکھیں، سرسبز اپنے ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔